नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने मौजू की जानिब आए, मजाज़ साहब की रहनुमाई का हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। आपको मौसम की जानिब ले चलते हैं। कल से जो है लगातार बारिश हो रही है, बल्कि जो मौसम बारां है, मौसम बरसात है, जारी और सारी है। ऐसे में अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो ज़ुकाम, खांसी या गले की खराश एक आम सी बात है। तो मौसम का लुत्फ़ भी उठाएं, और अगर खुदा न खास्ता आपको ये महसूस होता है कि बीमारी आपकी तरफ कदम बढ़ा रही है, तो पहली अलामात के साथ ही बरसों पुराना हर्बल फार्मूला हमदर्द का जोशीना इस्तेमाल करें। मौसम का भी लुत्फ़ उठाएं, सेहतमंद भी रहें और अपने मामूलात को बहुस्न खूबी अदा करते रहें। तो आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं, बदगुमानियाँ और हम। नाज़रीन, बदगुमानी एक अखलाकी बीमारी है, बल्कि हम ये कहें कि एक तरह की नफ्सियाती बीमारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न अकज़बुल हदीस, कि लोगों खबरदार बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। तो सबसे बड़ा झूठ जो है वो कई झूठ को या और गुनाहों को और ख़राबियों को जन्म देता है। एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि किस तरह इंसान जो है वो बदगुमानी का शिकार होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मोतकिफ़ थे। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा था और हज़रत सफ़िया किसी काम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं। अपनी बात मुकम्मल करके जब वो वापस लौटने लगती हैं तो रसूलुल्लाह उनको दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। वहाँ से दो अंसारी सहाबी गुजर रहे होते थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि ये मेरी अहलिया, मेरी ज़ौजा सफ़िया हैं। तो वो जो दो अंसारी सहाबा थे उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह आपने हमें ये तौजीह क्यों पेश की, सफाई क्यों दी? और उन्होंने कहा कि इंसान के साथ शैतान जो है उसका अज़ली दुश्मन हमेशा रहता है, और वो खून की नालियों में इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह इंसान के जिस्म में खून गर्दिश करता है। तो शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है, गुमान पैदा करता है, शक पैदा करता है। ये शक आगे चलकर बदगुमानी में तब्दील होता है, और बदगुमानी फिर हम ये देखते हैं कि इल्ज़ाम तराशी या बुहतान तक पहुंचकर एक बड़े जुर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो आइए मजाज साहब से पहले ये जान लेते हैं कि बदगुमानी, ये जो कैफियत है मजाज साहब, ये किस जज्बे के तहत पैदा होती है? शैतान तो बरगलाता है ही, लेकिन इंसान को अल्लाह ने सही और गलत में तमीज़ के लिए शऊर भी दिया है। फिर शऊर कहाँ पर मार खाता है जो ये बदगुमानी जन्म लेती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदगुमानी और हम, असल में गुमान का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी भी बात का 100% पता ना होना और उसमें अटकलें लगाना, ये है असल में गुमान। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजरात की 12 नंबर आयत में बात कही है कि लोगों ज़्यादा गुमान से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान जो है वो गुनाह है। वहाँ बदगुमानी नहीं कहा अल्लाह ने, ज़्यादा गुमान करने से बचने के लिए कहा। बदगुमानी का मामला यह है कि किसी के साथ आदमी शुरू कर सकता है, अपने माँ बाप के बारे में, अपने उस्ताद के बारे में, अपने कुलीग हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, ये अगर सोचने लगे कि हमारे साथ मुखलिस नहीं है, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो ये बदगुमानी शुरू हो जाती है। अब इसमें जब आदमी इस तरफ बढ़ता है तो फिर उसमें जब सोचने लगता है, खुद ही खुद इमेज करने लगता है चीज़ों को, तो उसी इमेजिन में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। 10 खामियां अपने माँ बाप में, अपने उस्ताद में, अपने कुलीग में निकालने लगता है। असल में इनसे ही रोका है कुरान ने, ज़्यादा गुमान से ही रोका है। अच्छे गुमान अगर हम लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा करेंगे तब भी हम फिर बदगुमानी की तरफ चले जाएंगे। ज़्यादा हम सोचें ना लोगों के बारे में, अपने मामलात पर नज़र रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ बनाए रखें, तो हम ज़्यादा गुमान के चक्कर में पड़ेंगे नहीं।
تو تب بدگمانی کی طرف جاتے ہیں اگر ہم زیادہ گمان کریں. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، ہم اچھے گمان کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ابتدا میں ہم اگر بدگمانی کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ بڑی تعداد میں لوگ کہیں نہ کہیں بدگمانی کا شکار ہوتے ہی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان، جیسے آپ نے کہا، کہ اپنے آپ وہ اندازے لگانے لگتا ہے، یا اپنے آپ وہ خیال یا کسی کے بارے میں کوئی بات جو ہے یا کوئی گمان باندھ لیتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو انسان کے اندر بدگمانی جنم لیتی ہے، اس کے پس پردہ جو منفی جذبات کار فرمائیں، کیا وہ حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، یا کسی انسان کو برا جاننا؟ ایک انسان اگر بہت ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن اس سے کوئی چھوٹی سی غلطی سرزد ہوتی ہے تو پورا سماج نکتہ چینی پر یا اس کی تنقید پر اتر آتا ہے. وہ ساری نیکیاں کیوں پس پردہ چلی جاتی ہیں؟ اصل میں کمزوری انسان کے کردار میں ہے، اب اسے قابو کرنا ہی تو اصل میں ایمان ہے. یہ جو بدگمانی ہے نا، ڈپریشن اور احساس کمتری کا ایک شکل ہے، اور یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان جب لگایا تھا، وہ صرف گمان کی وجہ سے تھا کہ لوگوں نے بدگمانی کی، بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 12 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ اگر تم لوگ اسے اپنے اوپر رکھ کے گمان کرتے تو تم اس حد تک نہ پہنچتے بہتان میں، بلکہ وہیں کے وہیں سمجھ جاتے. اس کا پوری آیت کا مفہوم یہی ہے کہ تم جو اپنے لیے اگر کسی چیز پہ کہیں وہ کوئی چیز دیکھو تو اپنے اوپر رکھ کے سوچو تو تم بچ جاؤ گے. اصل میں بدگمانی کا معاملہ یہ ہے کہ میرے نزدیک تو یہ حرام ہے بالکل، کیونکہ اس میں آپ دوسرے کی عزت اتارتے ہیں. آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر گئے، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت. ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں کعبے کا، اور رک کے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ سن لے اللہ کے گھر، تیری حرمت بہت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت اور اس کی بارے میں اچھے گمان کی حرمت تیرے سے کہیں زیادہ ہے. بے شک. اب آپ یہ دیکھیے کہ کعبے کا گھر اللہ کا گھر ہے، کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس سے بھی زیادہ حرمت مومن کے عزت کی ہے، اور ہم دوسروں کی عزت، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شوہر ہے اور وہ شریف آدمی ہے تو وائف اس پہ شک کرے گی کہ یہ تو اپنی ماں بہنوں کے کہنے میں ہے. اس کے کوٹ پہ اگر کسی عورت کا بال بھی مل گیا نا، اڑ کے ہی آ گیا ہو، تب بھی یہ شک کرے گی پتہ نہیں یہ کہاں گیا ہوگا، اپنی کمائی پتہ نہیں کہاں لٹاتا ہوگا. اگر کوئی ملنسار عورت ہے تو مرد حضرات جو ہیں وہ شک کرتے ہیں کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ملوث نہ ہو. یہ ہم گھر بیٹھے گمان شروع کرتے ہیں. ساسیں جو ہیں وہ اپنی بہوؤں پہ کہ یہ تو مطلب اپنا ہولڈ کرنا چاہ رہی ہے، پورا سب کچھ میرے اقتدار کو چھیننا چاہ رہی ہے. نندیں شک کرتی ہیں کہ ہماری بھابھی جو ہے یہ ہمارے بھائی کو ہم سے الگ کرنے کے لیے ہمارے پر جادو نہ کرا رہی ہو. آپ یقین کریں، میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں روز لوگ آتے ہیں الحمدللہ، اس میں بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ان لوگوں کی تعداد اس گمان پہ یہ کہتے ہوئے آتے ہیں. بہت سارے لوگ کسی کی کوئی پریشانی ہو، کام نہ چل رہا ہو، بچے نہ ہو رہے ہوں، کاروباری کوئی مسئلہ ہو، گھریلو جھگڑے ہوں کہ یہ ہمارے تو کسی نے جادو کرا دیا. آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا، وحی کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہوا، اس طرح سے جادو آپ کا ہوا، اس طرح دور ہوگا. ٹھیک. مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان عامل حضرات پہ کہ معصوم عوام ان کے پاس پہنچتی ہے اور یہ نام پوچھ کے کسی نہ کسی رشتے کی طرف بدگمان کر دیتے ہیں انہیں، اور آپس میں دشمنی ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح جادو، تمہیں کون بتاتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ صرف اسے کمرشل، یہ سب ایکسپلائٹیشن ہے لوگوں کا. لوگوں میں بدگمانی پیدا کر، اصل میں بدگمانی سے افراتفری مچتی ہے معاشرے میں، تفرقہ پھیلتا ہے. آپ یہ دیکھیں سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے 61 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اگر دشمن جنگ کے ٹائم تم سے صلح کرنا چاہے تو تم اس کی طرف صلح کی طرف جھک جانا. آپ یہ دیکھیے جنگ میں دشمن پہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ جھک جانا. جنگ میں کسی بھی طریقے کے معاملے ہوتے ہیں، وہاں بھی بدگمانی سے منع کیا. 62 میں ایک بات کہی اگلی آیت میں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے تو پھر تمہارے لیے اللہ کافی ہے. بالکل. مجاز صاحب، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدگمانی کے جو اخلاقی جو مضرات ہیں یا نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے جسمانی اور نفسیاتی جو نقصانات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. یہ جیسے آپ نے کہا کہ انسان جو نفسیاتی طور پر تھوڑا بیمار ہوتا ہے، یا جیسے آپ نے کہا جو ڈپریسڈ ہے، دوسروں کے تئیں منفی جذبات رکھنے والا انسان، تو یہ ایک غصے اور حسد اور ان تمام کیفیات میں پلتا رہتا ہے.
اور یہ جتنا دوسروں کا نقصان نہیں کرتا اتنا یہ اپنا نقصان کرتا ہے. صحت خراب ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ غصہ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسرے کی حماقت کی سزا انسان خود کو دیتا ہے. تو یہ جو غصہ ہے، یہ منفی جذبات ہیں، یہ تو انسان کو اندر اندر کھاتے رہتے ہیں. جی بالکل گھن کی طرح سے. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اسی لیے ہمیں جو گمان ہے نا، بدگمانی، اس سے انڈیویجولی بچنا ہے. کہ لوگ ہم گمان کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں. اسی طرح سوسائٹی کے لیے بھی ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، حکومت کے لیے بھی ہمیں بدگمانی نہیں کرنی. دیکھیں یہ اللہ کا کنبہ ہے پوری مخلوق. اب ہم یہ سوچ لیں گے ہم جرمنی کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کر رہے ہوں گے، امریکہ کے لوگ کیا پتہ نہیں کیا کیا خرافات کر رہے ہوں گے. اگر گمراہ کسی کی اولاد ہو بھی اور آپ اس کی غیبت کرتے رہیں، اس کے بارے میں کچھ کا کچھ سرچ کرتے رہیں، مطلب ٹو میں لگے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے، تو ان کی ماں کو ناراضگی ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم دنیا کے لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی گمان کرتے رہیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بدگمانی حرام ہے، کیونکہ اس میں آپ دوسرے کی عزت اتار اسے پتہ بھی نہیں ہے. یہ غیبت میں بھی آتا ہے. مطلب یہ جو آپ شروع میں کہہ رہی تھی نا ذہنی بیماری یا قلبی بیماری ہے، یہ سب وہی ہے. دل کی بیماری ہے کہا قرآن نے. آپ وہیں لے آئے گفتگو کو جہاں لانا چاہ رہے تھے. مجاہد صاحب، آپ نے کہا کہ انسان غیبت بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی اتارتا ہے، جبکہ اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کرتا پھرے. بے شک. تو ایک انسان جو کسی تیسرے کی برائی کر رہا ہے، اس کی عدم موجودگی میں، وہ در حقیقت اپنی کردار کشی خود کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. دوسرے کی ٹوہ میں رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. آپ یہ دیکھیں، دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک وہ مکھی ہے جو ساری اچھی چیزوں کو چھوڑ کر غلاظت کو ڈھونڈتی ہے، اور ایک شہد کی مکھی ہے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس جمع کرتی ہے، شہد تیار کرتی ہے، دوسروں کے لیے شفا کہا، اور دوسروں کے لیے شفا. اور اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند کہ اس کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ نحل. تو انسان اپنی اچھائیوں کی وجہ سے لوگوں کے پاس بھی اس کا ذکر محفوظ رہتا ہے اچھی یاد کے طور پر، اور وہ دوسروں کے لیے شفا کا بھی باعث بنتا ہے یا دوسروں کے لیے وہ خیر خواہی کا باعث بھی بنتا ہے. تو کیوں ہم دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں یا ان کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی خوبیوں کو مد نظر نہیں رکھتے؟ دو باتیں ہیں جی اس میں. ایک تو آپ اگر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے تب آپ دوسروں کو جو ہے حقیر سمجھ کے ان کی ان کمیوں پہ نظر رکھیں گے، لوگوں میں اس بات کو پروپوگیٹ کریں گے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں. دوسرے احساس کمتری بھی ہے. جب آپ جلنے لگتے ہیں نا، ہر ایک کو جو ہے سامنے والے کی چیزیں دیکھ کے اگر جیلسی ہوگی کہ اس کے پاس اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا گھر، اچھا کاروبار کیوں ہے، تب بھی یہ اندر ہی اندر پنپے ہوئی چیز، یہ اسی لیے تو اسے بیماری کہا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ دی کہ گمان سے ہی بچو. اب آپ زیادہ اچھے گمان، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے استاد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں غلو کریں گے، وہ بھی بدگمانی ہے. مان لو آپ نے اپنے پیر کی کوئی اچھی بات دیکھی، آپ اسے بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، یہ بدگمانی تو ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی سے دین کی بات کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کا یہ رویہ تھا، کہے گا جی وہ تو صحابی تھے. یہ بدگمانی اللہ پہ ہے کہ انہیں دے سکتا ہے اللہ، تمہیں نہیں دے سکتا. اللہ وہی نہیں ہے، ان کی نیتوں کے حساب سے ان کے لیے فیصلے کرتا ہے، تو تمہاری نیتوں کے حساب سے تمہارے فیصلے نہیں کرے گا. یہ اللہ کے اوپر بدگمانی کرنا ہے کہ وہ تو صحابی تھے. بھائی جب تمہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تو پھر تو پیروی کرنی ہے، اور آپ کو بھی اللہ اسی طرح سے دے. بالکل مجاہد صاحب، ہم علاج کی طرف بھی ضرور آئیں گے. 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سوالات لے لیتے ہیں، لیکن بدگمانی کا علاج یا اس کا حل، اس کی طرف بھی ہم ضرور آئیں گے. اور یہ سوال ابھی تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں. اورنگ آباد سے ہمارے ساتھ ریحانہ ہیں. جی بہن، سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. آپ کو پوری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریحانہ. ہاں، میں بیماری کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. میرے 3 سوال ہیں. جی. ہاں، میرے کمر میں بہت درد رہتا. ٹھیک ہے. اور میرے کو تھائرائیڈ بھی ہے اور شوگر بھی ہے. جی جی. اور ایک سوال ہے، ہماری بچی ہے تو اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی جی، اس کے بارے میں، اور ایک بشرا نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں میں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ناموں سے متعلق ہم نے لے لیا ہے. لیکن بہن، کل ایک بھائی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ وہ وقت جو ہم ناموں کے مطلب جاننے میں صرف کرتے ہیں، اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا کارآمد سوال لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. لہٰذا ناموں کے لیے معذرت ہے تمام ناظرین سے. بقیہ سوالوں کے لیے آپ سب کا خیر مقدم ہے. نسرین دلی سے. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن.
میں نسرین بول رہی ہوں دلی سے. جی جی. اور پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. بہت اچھا پروگرام لگتا ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نا نماز بھی پڑھتی ہوں اور سب کام کرتی ہوں, لیکن مجھے اتنی گھبراہٹ رہتی ہے, بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے, اور نماز میں بھی دل نہیں لگتا میرا. بس ہاتھ پیر کانپتے ہیں میرے, کمر میں بھی درد ہے, اور بہت زیادہ میرے جسم میں بہت تکلیف رہتی ہے مجھے. اور نماز بھی پڑھتی ہوں تو دل نہیں لگتا, لیکن پڑھتی ضرور ہوں 5 ٹائم کی نماز اللہ کے شکر سے. اور میرے لیے دعا کرنا بس. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. جی مجاز صاحب, ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی, ان کو درد رہتا ہے نا, تو ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پئیں, اور کوٹ مٹی, مہندی پتر, کلونجی پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں. 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لیں. نماز میں دل نہ لگنے کا جو معاملہ ہے یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. یہ صبح کو جب ان کی آنکھ کھلے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں, اور نماز جب شروع کرنے والی ہوں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. بیچ میں نماز کے کوئی خیال آئے, اب دھیان بھٹکے یا دل نہ لگے, نماز کے بیچ میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتی ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں دل لگنے لگے گا. تصویر کی لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جی, ریحانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے, کمر میں درد ہے, تھائرائیڈ ہے, شوگر ہے, تو ان کے لیے کیا تجویز؟ تھائرائیڈ کے لیے تو انہیں ٹیبلٹ وہ لینی ہے جو ڈاکٹر نے انہیں ریکمنڈ کی ہوگی صبح نہار منہ. اور تھائرائیڈ کے لیے یہ کام کریں کہ پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے 2 پیس کر کے دونوں ہاتھوں میں لے کے گلے پہ رگڑا کریں روز صبح کو. اور کمر کے درد کے لیے ہلدی والا دودھ پئیں. اور شوگر کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں, 10 گرام کلونجی, 10 گرام گوند کھانے کا, 10 گرام جو, 10 گرام گیہوں, 4 گلاس پانی میں پکا کے خوب اچھی طرح جب پک کے 3 گلاس رہ جائے تو اسے چھان کے بوتل میں بھر لیں پانی کو, اور اس بچے ہوئے سامان میں دوبارہ سے 2 گلاس پانی ڈال کے اسے دوبارہ پکائیں. جب وہ پک کے 1.5 گلاس رہ جائے تو اسے دوبارہ سے چھان کے وہ سامان پھینک دیں, اور اسے بوتل میں ہی بھر لیں, اسی بوتل میں جو انہوں نے سامان رکھا ہے. تو وہ 1 کپ روز والا پانی پینا ہے صبح کو نہار منہ, 10 دن تک پئیں. اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینہ لگے گا اس میں, اور 1 مہینے میں ان کی شوگر نارمل آ جائے گی. مٹھائی اور پھل بند رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. درد اگر ان کے کمر کے ساتھ ساتھ اور جسم میں بھی ہوتا ہوگا شوگر کی وجہ سے, تو کلونجی, کوٹ مٹی, مہندی پتہ پسوا کے رکھیں, اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 1000 بار کم سے کم یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ پڑھیں. شوگر بھی نارمل آ جائے گی اور درد بھی ختم ہو جائے گا. جی, دوسرے سوال کے لیے ریحانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. رئیسہ صاحبہ راجستھان سے ہیں, ان کا سوال لے لیں. جی بہن, سوال بتائیے. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, ایک تو یہ بچی ہے 20-22 سال کی, تو یہ ماہواری ہے نا, یا 3 مہینے 4 مہینے چڑھ کے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی علاج بتاؤ. اور ایک سر میں درد بہت رہتا ہے. اسی بچی کے سر میں درد کسے ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی والی بچی ہے, اس کے رہتا ہے. یہ دوسری بچی ہے جسے سر درد ہے؟ اس کی ایج کتنی ہے, بڑی تو نہیں ہوئی وہ ابھی؟ وہ کتنی بڑی ہے سر درد کی شکایت جس بچی کو؟ اس کی عمر وہ 18 سال کی. 18 سال کی. جی ٹھیک. اقبال بھائی پونے سے. جی بتائیے اقبال بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے میرے 2 سوال ہے. جی. تو مجھے یادداشت میری بہت کمزور ہو گئی, کچھ بھی یاد کرتا ہوں تو یاد ہو نہیں پاتا ہے. اور دوسرا میرا دونوں کمر میں دونوں سائڈ میں درد ہو رہا ہے, شاید سلپ ڈسک کا ہے, ڈاکٹر بتا رہا ہے. ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے کمر درد کی وجہ؟ سلپ ڈسک. اچھا ہاں ٹھیک ہے. کیا کریں سلپ ڈسک کے لیے؟ یا اس کے لیے وہ ہلدی والا دودھ پئیں ایک تو, اور 1 کوٹ مٹی, مہندی پتر, کلونجی پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم. 3 لونگ, 3 کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, 1 گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھی طرح ابالیں. جب وہ پکے پانی کم رہ جائے تو اسے چھان کے وہ سامان پھینک دیں, اور پانی وہ پی لیں نوایا. روز 10 دن تک کر لیں, انشاءاللہ سلپ ڈسک ختم ہو جائے گی. کمر کے نیچے تکیہ رکھا کریں 10 منٹ لمبا کر کے, جب نیند آنے لگے نکال دیا. روز رات میں 10 منٹ تکیہ رکھیں. کم سے کم 1000 بار یا سلام یا اللہ پڑھتے رہیں. یادداشت کمزور ہو گئی ہے. اس کے لیے 5 منقہ, 5 بادام, 3 کالی مرچ دن میں کسی بھی ٹائم چبا لیں. انا ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح پڑھیں, انشاءاللہ یادداشت کی حفاظت ہو جائے گی. جی. ریحانہ صاحبہ جنہوں نے اورنگ آباد سے سوال کیا تھا, بچی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 70 بادام اور 10 چمچ کالے تل, ان دونوں چیزوں کو پیس کے ملا لیں اچھی طرح سے, اور 10 چمچ اشگندھ پاؤڈر میں ملا لیں. اشگندھ پاؤڈر دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گا, وہ اس میں ملا کے اس کا پورا صفوف بن جائے گا. اور یہ صفوف بنا کے کسی کانچ کے برتن میں رکھ لیں. 1 چمچ روز رات کو دودھ سے دے دیا کریں.
صبح شام بھی دے سکتی ہیں, رات کو دے دیں گی تب بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ. اور 5 دانے منقع کے بنا بیج کے, اور ایک گھر میں کسی در کے بیچ میں لکڑی بیچ میں ٹھکوا لیں اور اس میں لٹکا کرے وہ بچی, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 100 بار اسے یاد کرا دیں. اور بڑی بچی ہو تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ بھی 21 بار قرآن کی آیت پڑھ لیا. جی 2 کالرز اور ہیں, سنبھل چل رہے ہیں نسرین کے پاس. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہاں باجی میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کال کری تھی رشتے کے بارے میں. میری بیٹی کے رشتے آتے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے رشتے میں یہ دعا پڑھو, میں دعا پڑھتی ہوں لیکن رشتے بتا کے روک دیتا ہے. نہ ہمارے پاس آتے ہیں نہ ہم ان کے پاس پہنچ پاتے ہیں, بس بتا کے وہیں رک جاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت خراب بہت رہتی ہے. جی. کبھی کہیں درد رہتا ہے, کبھی کہیں درد رہتا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ رات میں جو سو رہی ہوں 1 بجے میں نے خواب کیا ہے, میری آنکھ بھی کھل رہی ہے, تھوڑی سی جھپکی لگی ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پنجتن پاک کا نام لیا ہے انہوں نے, بس آگے کچھ نہیں بولا ہے, پنجتن پاک کا نام لیا ہے. ٹھیک, یہ سوال ہے باجی. اور میرا باجی رشتے کے بارے میں یہ ضرور بتا دینا کہ مطلب ہمارے پاس نہیں وہ آتے ہیں, نہیں ہم پہنچ پاتے ہیں بہن کے بھائی. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے. نسیم صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نسیم صاحبہ. باجی میرے نا بدن میں بہت درد رہتا ہے, اور میں نے آپ کو کئی بار پہلے بھی فون کیا تھا کہ میری شادی 14 سال ہو گئے, تو میں اپنے سسرال گئی تھی فیصلہ کروانے کے لیے. وہ نہ میرے کو ہاں بولتا نہ وہ میرے کو نہ بولتا. مطلب آپ کا سوال ہم تک پہنچا نہیں. پہلی بات تو آپ نے بتائی پورے جسم میں درد ہے, دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کئی بار آپ کے فون سے فون کیا, میری شادی ہوئی 14 سال ہو گئے. ہاں میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار. کسی طرح کی بھی جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر اس کا استعمال کر لیں. 2 کالرز ہیں, نازیہ لکھیم پور سے اور تبسم آسنسول سے. نازیہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی ہمیں مولانا صاحب سے یہ دریافت کرنا ہے کہ مطلب جو ہماری صحت سے متعلق ہے کہ ہمارے ہپ کے حصے سے مطلب بہت زیادہ فیٹ ہو رہا ہے اور ویکنیس بھی اتنی لگتی ہے, کچھ کہہ نہیں. اور جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بتایا اینیمیا کی کمی ہے. تو باجی ہمارے پورے خاندان میں کسی کی یہ مرض نہیں ہے, تو ہمیں یہ پتا بھی نہیں ہے کہ اس کی کیا کیا لچھن ہوتے ہیں. تو باجی ہمیں مولانا صاحب سے یہ دریافت کرنا ہے کہ ویکنیس بھی بہت لگتی ہے, اگر اس کا مطلب کوئی کمی ہے تو مولانا صاحب سے علاج بتا دیجیے اور ہم صحیح ہو جائے. جی ٹھیک ہے. تبسم آسنسول سے. جی تبسم فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی تبسم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. میرا چہرہ میں جھریاں بہت ہے. ٹھیک ہے, آپ کی عمر کیا ہے؟ 30 سال. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سوالات کئی ہیں مجاز صاحب, لیکن جو آج کا موضوع ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا یہ جانے بغیر کہ بدگمانیوں سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے, حل کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے حواری کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا. اب اسے اس وقت تو نہیں ٹوکا, تنہائی میں اسے ٹوکا تو کہ تم نے فلاں گناہ کیا ہے. وہ کہنا تو صاف مکر گیا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم صحیح کہتے ہو, میری آنکھوں کو ہی دھوکا ہوا ہے, شاید میں نے غلط دیکھا ہے. جی اصل میں بہت انکساری والے آدمی تھے, اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ہاں. چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں گے کسی کو, اس نے منع کیا کہ ہاں وہی نہیں. لیکن وہ تو پیغمبرانہ صفات ہیں, ہم عام انسان کیا کریں مجاز صاحب. اس میں اصل میں سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بہترین چیز ہے بدگمانی سے بچنے کی. اللہ سے دعا کریں اس بارے میں. دوسرے اصل میں گمان کرنا ہی چھوڑ دیں, اپنا تعلق اللہ سے بڑھا لیں, اپنے معاملات پہ نظر رکھیں, اچھا گمان بھی نہ کریں, کیونکہ ہم اچھا گمان کریں گے تب بدگمانی کی طرف آ جائیں گے. اصل میں جو آپ کا سوال ہے نا وہ معاشرے سے متعلق ہے. اگر ہم اپنی حضور کی اس حدیث پہ نظر رکھیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے, تب تک تم ایمان والے, کامل ایمان والے نہیں ہو. اگر ساسے بہوؤں کی جگہ اپنی بیٹیوں کو رکھے, نندے بھابھیوں کی جگہ اپنی بہنوں کو رکھے, بھابھی نندوں کی جگہ اپنی بہنوں کو رکھے,
اور اپنے سالوں کو بھائیوں کی جگہ رکھ کے لوگ فیصلہ کریں گے. ساس سسر جو حضرات ہوتے ہیں انہیں اپنے باپ کی جگہ رکھے, ساس کو ماں کی جگہ رکھے, تو وہ سارے فیصلے بڑے آسان ہو جائیں گے اگر ہم یہ سب کچھ اس طرح سے کریں کہ ہمارے یہ رشتے بھی ہمارے لیے ایسے ہی محترم ہیں, اور ان میں بھی کمیاں, وہ بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, خوبیاں بھی, تو اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں. اصل میں جو آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی نا کہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے تو پورا جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے. ہمیں مدھو مکھی بننا ہے, ہمیں لوگوں کے لیے شفا والا بننا ہے کہ ہم چاروں طرف سے دنیا بھر سے ہدایتیں لیں اور پھر لوگوں کے لیے ان ہدایتوں کو مطلب سرکولیٹ کریں معاشرے میں, تب ہم گمان سے بچ سکتے ہیں. بدگمانی جو ہے نا یہ حرام سمجھیں, حرام کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی, کیونکہ اصل بات یہ ہے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں اور اس پہ کوئی الزام آپ نے جادو کا یا کسی اس طرح کا حرام کام کا لگایا تو حدیث کی روح سے وہ آپ کے اوپر پلٹے گا ہر حال میں, اگر وہ اس کے مستحق نہ ہوا کہ اس نے جادو نہیں کرایا, جادو کرانا حرام. تو اس لیے بالکل بچنا چاہیے, اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. آخری جملہ اس حوالے سے یہ ہے کہ تمام نفع نقصان اللہ کے ہاتھ ہے. حدیث پاک سے بات ثابت ہے, تمام دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا, اور اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. بس اس پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ. بالکل مجاز صاحب, اور بہت خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے خود اطمینان سے رہ جاتا ہے. بس یہ ہے بات, یہی ساری بات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بنا اللہ کی مرضی کی نہیں آتی, کوئی غم اللہ کی مرضی کے بنا نہیں آتا. تو بس لوگوں سے کیا لینا دینا ہے, بالکل معاملہ اللہ سے جوڑ لیں. 3-4 ماہ کے بعد بچی کو پیریڈز ہوتے ہیں. ہاں, انہیں یہ چاہیے اس بچی کو کم سے کم 10-15 دن 7 انجیر صبح کو نہار منہ دیں اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. ایک چٹکی کلونجی دن میں 4 یا 5 بار اسے سادے پانی سے دیتی رہیں. انشاءاللہ اس کا جو پیریڈ کا معاملہ ہے وہ نارمل آ جائے گا ہمیشہ کی. جی, سوالات کئی ہیں مجاز صاحب. رشتوں میں رکاوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ رشتے بتاتے تو ہیں لوگ لیکن بات آگے بڑھتی نہیں ہے. ہاں, اصل میں بات یہ ہے ہمیں جلدی لگی رہتی ہے. اللہ کو پتا ہے کسے کب کیا دینا ہے. قرآن میں کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی, مجھے پتا ہے تمہارے لیے اچھی ہے, یہ دیری ہو سکتا ہے اس بچی کے لیے اچھی ہو. ابھی بھی یہ بالکل مایوس نہ ہو, اثر کے بعد ایک عمل بنا لیں 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ. تمام بچی اور بچے جن کے رشتے نہیں ہوتے اثر کے بعد یہ عمل کریں, اس کے بعد صرف ایک دعا کریں. 40 دن کا یہ عمل ہے, پیریڈ کے دن آگے بڑھا لیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے 40 دن میں کوئی نہ کوئی رشتہ آ جائے گا, نہیں تو 4 مہینے میں تو آ ہی جائے گا. اور سورۃ دہا واللیل سجا والی جو سورت ہے وہ 27 بار مغرب بعد پڑھا کریں اور بہت جلدی خوشخبری ہوگی انشاءاللہ. انجم ہے شاہجہاں پور سے. جی انجم, ہماری آواز پہنچ رہی ہے انجم؟ اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہماری بیٹی 9 سال کی ہے, اس کے پیٹ کے درد ہم نے آپ سے بتایا تو ان کا الٹراساؤنڈ بھی کرا لیا, کیڑوں کی دوا بھی کھلا دی, اور ان کا پیٹ کا درد اب بھی ہوتا ہے, صحیح نہیں ہوتا ہے. تیز درد ہوتا ہے؟ درد تیز ہوتا ہے, تیز بھی ہوتا ہے اور پھر ہلکا بھی ہو جاتا ہے, ہوتا رہتا ہے. رات میں رالیں تو نہیں آتی؟ رات کو بچی دانت کٹکھٹاتی ہے یا رال بہتی ہے بچی کی؟ نہیں, ان کو کیڑوں کی دوا بھی کھلا چکے ہیں. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. صوفیہ خان ہے مدھیہ پردیش سے. جی بتائیے صوفیہ. صوفیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ صوفیہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ صوفیہ سے رابطہ نہیں رہا. پیٹ درد ہے اور جو آپ نے بتایا وہ نسخہ بھی آزمایا انہوں نے. نہ, میں بتا رہا ہوں, زیتون کا تیل 2 چمچ صبح کو نہار منہ اسے دیں بچی کو 10 دن تک. اور کھانا بالکل ہلکا, دلیا کھچڑی شوربے سے روٹی اس طرح کی چیزیں دیں. 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور گرم پانی پلائیں صبح شام, آدھا گلاس گرم پانی, اور یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں. کم سے کم 1 تصویر روز پڑھ لیں. زیتون کا تیل نہار منہ دینا ہے 2 چمچ, چمچ میں لے کے ایسے ہی چاٹنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن کے اندر ہمیشہ کے لیے درد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے مجاز صاحب. 30 سال کی عمر ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ جھریاں بہت ہیں. ہاں, اس کے لیے انہیں ملائی جو ہے وہ اپنے چہرے پہ رب کرنی ہے, دن میں لگا کے, مطلب انگلی پہ لے کے دھیرے دھیرے رب کر کے, اور جب وہ اچھی طرح پھیل جائے پورے چہرے پہ چھوڑ دیں. آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیں. دوسری رات میں سوتے ہوئے زیتون کا تیل وہ بھی اسی طرح سے انگلی پہ لے کے پوری جہاں جہاں جھریاں ہیں دھیرے دھیرے رب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی فائدہ ہوگا. 3 کھجور کاٹ کے 1 گلاس دودھ میں خوب اچھی طرح پکا لیں, اور جب وہ پک کے اس میں گھل سی جائیں
وہ دودھ پی لیا کریں رات میں سوتے ہوئے، تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی. ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت. ان ربی علی کل شیء قدیر ایک تسبیح کہ اللہ آپ کو تمام قدرت حاصل ہے، میرے چہرے کی حفاظت فرمائے. جی، طبیعت کی خرابی یہ نسرین صاحبہ کا دوسرا سوال تھا. تیسرا ایک خواب تھا جس میں پنجتن پاک کا ذکر ہوا ہے. ہاں، وہ اشارہ ہے اس طرف ان کا کہ تھوڑا سا درود ایک تو اپنے زندگی میں بڑھا لیں، کم سے کم ایک تسبیح تو روز کی شروع کر دیں. دوسرے 2 رکعت نماز نفل پڑھا کریں صلاۃ التحفہ گفٹ کی نیت سے وطروں سے پہلے عشاء میں، اور اس کا ثواب پنجتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی روحوں کو پہنچایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. یہ اشارہ ہے کہ اللہ ان کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جنہیں ان ہستیوں کا فیض مل گیا ان کی تو زندگی یہاں کی بھی سنور گئی. جی، طبیعت کی خرابی کے لیے کیا کریں؟ طبیعت کی خرابی ان کو کیا رہتی تھی؟ انہوں نے کہا ہر وقت طبیعت خراب محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے تو بس یہ کمزوری کی وجہ ہو سکتی ہے. جو کا دلیا اگر انہیں مل جائے تو 2 چمچ دلیا رات کو بھگو کے اور صبح کو پانی میں پکا کے اس میں دودھ اور شہد ملا کے پیا کریں، اور 3 کھجور رات کو دودھ میں پکا کے کاٹ کے کھجوریں دودھ میں ڈال دیں، اس میں پکا کے وہ دودھ رات میں پیا کریں. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ صحت کی حفاظت کے لیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار دن میں کم سے کم پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی صحت ہو جائے گی انشاءاللہ. انجم شیخ فرمائیے بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہاں، میرے 2 سوال ہیں باجی. پہلا سوال، ہاں، میرے بھائی کے کان میں سے نا سردی کے دنوں میں پانی جاتا ہے. عمر کیا ہے؟ 30 سال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال؟ دوسرا سوال، میری عمر ہے 29 سال اور میرا پیٹ کافی بڑا ہے، کمر اور پیٹ. معین بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 26 جون کو. اچھا. اس کے بعد فریکچر ہو گیا تھا میرا ہاتھ اور پیر میں دونوں جگہ پہ. لہٰذا ایسا ہے کہ ابھی جو ہے ہمارا پلاسٹر تو کھل گیا ہے، لیکن ہمارے جو ہے پورے جسم میں جو میں درد رہتی ہے، اور ابھی میں بیڈ پہ ہی رہتا ہوں زیادہ تر. چلنے کے لیے مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے، صحت و عافیت دے، تاکہ آپ اپنی معمول کی زندگی کی طرف جلد از جلد لوٹ جائیں. مجاز صاحب کیا کریں؟ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 5 نمازوں کی پابندی، چاہے لیٹ کے پڑھ دیں چاہے بیٹھ کے پڑھ دیں، فرض پڑھ دیں. چاہے کھانے کے معاملے میں 5 کاجو روز، سادے کاجو سفید والے، کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں. 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور رات کو ہلدی والا دودھ پئیں. انشاءاللہ امید ہے 1 مہینے میں کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی، سوال کئی ہیں مجاز صاحب. جی، ایک سوال نازیہ صاحبہ کا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کمر سے نیچے کا حصہ کافی بھاری ہو گیا ہے اور خون کی کمی، یہ کہہ رہی ہیں کہ اینیمک ہو گئی ہیں. اب اینیمیا کیوں ہوتا ہے اور کس طرح دور کریں، یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں. میں بتاتا ہوں. یہ ایک تو 50 گرام چنے کھایا کریں بھنے ہوئے میں چھلکوں کے ناشتے میں، اور پانی کم پئیں. ہپ اگر بھاری ہوتے ہیں تو پانی زیادہ پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، دھیان رکھیں. دوسرے آپ یہ کریں کہ 1 سیب لے کے اس کے 4 پیس کر کے کوکر میں 1 گلاس پانی میں 2 سیٹی دے لیں اسے، اور چھان کے سیب بچوں کو کھلا دیں اور وہ نوایا پانی پی لیں کم سے کم 15 دن. آپ کا ہیموگلوبن انشاءاللہ بہت بڑھیا ہو جائے گا، کمزوری دور ہو جائے گی. اور یہ ہپ کا معاملہ اس طرح سے دور ہو جائے گا. 2 چمچ زیرہ رات میں بھگو دیں اور صبح کو اسے اسی پانی میں پکا کے خوب اچھی طرح پک کے جب پانی کم رہ جائے تو اسے چھان کے زیرہ چبا لیں اور وہ پانی نوایا پی لیا کریں. 1 مہینے علاج کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. تیز گرم پانی دن میں 3 بار کم سے کم، کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر کے، 1 گلاس صبح، 1 گلاس دوپہر، 1 گلاس شام پئیں. بہت جلدی آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور کلے بھی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سلمہ بریلی سے. جی بتائیے سلمہ صاحبہ، سوال کیا ہے؟ ہیلو، ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے وائٹ ڈسچارج کی پرابلم ہے. جی. اور دوسرا، میرے چہرے پر جو تل ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے سے داغ سے پڑ رہے ہیں تل کی طرح. ٹھیک ہے. ہاں. اور تیسرا، میری بہن ہے، وہ مطلب پریگنینٹ ہے 8-10 دن سے، لیکن ان کو دل بہت گھبرا رہا ہے، چکر سا آتا رہتا ہے. جی، پریگنینسی کا معاملہ ہے؟ ہاں. اچھا، کتنے مہینے؟ آپ نے کہا کچھ دن ہوئے ہیں یا کچھ مہینے ہوئے ہیں؟ نہیں، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں. کچھ دن ہوئے ہیں. 1 ویک. 1 ویک؟ ہاں، 1 ویک.
8 दिन। ठीक। अहमदाबाद से सदा जी, बताइए सवाल क्या है? हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मेरा नाम सदा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी मेरा सिर्फ एक राहत है, मेरे एक शौहर है, वैसे तो बेशक वो अपनी अम्मी की तरफ भी ध्यान देते हैं, बहन की तरफ भी ध्यान देते हैं, लेकिन कैसा है कि कमाई हो गई कम और हमारे घर में हो गए मेंबर ज्यादा। देवर मेरे बिल्कुल काम पे जाते नहीं है, पलट के देखते नहीं है, और उसमें कैसा हो गया कि हमें कुछ समझ में आता नहीं कि क्या करे। कई वक्त ऐसा होता है कि फाखों में जिंदगी गुजारनी पड़ती। इनका मसला आप तक पहुंच गया मजाज साहब? कुछ पहुंचा। आपकी तरफ क्या बेतवज्जुही है? आप घर वालों के खराजात पूरे नहीं करते? हमारी बड़ी बहन के अभी आ जाते हैं तो पीछे देखते नहीं है कि क्या करे क्या ना करे, वही समझ में नहीं आता। सास भी पलट के भी नहीं देखते कि बेटा बच्चा कैसा है। मेरे को 5 महीने का लड़का हुआ, मुझे हमारा 25 साल के बाद लड़का हुआ। हाँ। लेकिन फिर भी पलट के देखते नहीं है। शौहर से कहती भी ऐसा कब तक जिंदगी चली, अल्लाह का शुक्र तुम तो कमा रहे, हम अपने तुम्हारी अम्मी के साथ में और हम अलग हो जाते हैं। हालांकि उनके भाई भी कह रहे हैं मेरे शौहर के कि हमें अलग होना है करके, पर हमारे शौहर नहीं मानते। वो कहते सब परिवार एक साथ रहो। हमारी देवरानियां वो तो अपने घर बैठी है अपनी माँ के वहाँ, वो कहते हैं ससुराल में नहीं आएंगे। मैं सबको समझा के थक गई लेकिन कोई समझता नहीं है। वाकई उलझा हुआ मसला है, क्या करें मजाज साहब? इन्हें चाहिए कि तो चौथे सिपारे का दूसरा रुकू पढ़ के एक जग पानी में दम करके सब घर वालों को पानी एक गिलास पिलाया करें, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और फिर एक दूसरे की बात सुनने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि इनके हस्बैंड में जब तक ताकत अल्लाह ने दे रखी है, बरकत की दुआ करें उनकी कमाई में, जिससे कि खर्चे पूरे हो जाए। शिकायतें बंद कर दें बिल्कुल, ना अपने मायके में ना अपनी ससुराल में, सबसे बिल्कुल 2 नफिल पढ़े और सारी शिकायत अपने अल्लाह के आगे रखें कि अल्लाह आप मैनेज कर दो। कुरान में अल्लाह ने कहा कि लोग प्लान करते हैं, अल्लाह भी प्लान करता है, अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। तो आप अपनी प्लान बंद करके अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और उससे पूरा तवज्जो पूरे तवक्कल के साथ दुआ करके देखें। मैं भी दुआ करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। 300 बार या दल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर पढ़ें, जिससे आपके हस्बैंड की कमाई में बरकत भी हो और बढ़ोतरी भी हो। मुझे साहब एक बहन का सवाल था जो 14 साल से अपने घर पर हैं, उनके शौहर ना उन्हें लेने जाते हैं ना उन्हें अपने पास बुलाते हैं, उसके बारे में वो एरिया तो मुझे मालूम नहीं कहाँ से बोल रही थी। दारुल कज़ा एक दफ्तर होते हैं, वहाँ जाके अगर वो अपने हस्बैंड की कंप्लेन करेंगी तो वो लोग उन्हें कॉल करेंगे। अगर वो नहीं आए तो वहाँ काजी जो है वो निकाह फस करा सकते हैं, ख़त्म करा सकते हैं। इन्हें इसी लाइन पे काम करना चाहिए कि अपने भाई या वालिद के साथ, क्योंकि असल में बहुत सारे माशरे में इस तरह के बेइंतहा जालिम लोग हैं जो इस तरह बच्चियों को लटका छोड़ देते हैं। मुझे तो उसकी आवाज़ से ही लग रहा था कि बहुत दर्दमंद औरत है। अल्लाह पाक इसका मसला हल कर दे, मैं भी दुआ करूँगा। फ़िलहाल ये एक अमल करके देख लें कि ईशा के बाद 1 हफ्ते तक 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मुम्तहना की 60 नंबर सूरत है कुरान में, सूरह मुम्तहना 28वें सिपारे में, उसकी 7वीं आयत पढ़ें अलहम्दु शरीफ के बाद। असल्लाहु यजल बैनकुम व बैनल लज़ी आदैतुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। और उसके बाद सलाम फेरने के बाद 70 बार एक दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरे शौहर उनका नाम लेके उनका दिल मेरे लिए नरम कर दीजिए कि या तो मुझे बसा लें या फिर मुझे अलग कर दें, जिससे मेरे लिए रास्ते खुल जाए। 1 हफ्ते अमल करें इंशाल्लाह, और उसके 1 हफ्ते के बाद ईशा के बाद ही 360 बार रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ना शुरू कर दें। कोई ना कोई फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर अपने फादर से और ब्रदर से कहें कि वो दारुल क़ज़ा का पता करके अपने एरिया में और वहाँ एप्लीकेशन दें। जी मजा सब सवालात कई हैं और माशाल्लाह कॉलर्स भी लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शमा आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन आपसे पहले बिजनौर से नदीम भाई का सवाल ले रहे हैं। जी नदीम भाई, इस्तकबाल है आपको, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। जी मुझे एक माजरत के साथ एक सवाल करना है। मुझे अगर ये बदगुमानी हम सफर रिश्तेदारों या दोस्तों को होने लगे तो उसका इलाज क्या है? जैसे खंदा पेशानी और खुश मिजाजी, मिलनसारी, फराग दिली और लोगों से काम आने की वजह से जो कभी कभी जो है बदगुमानी हो जाती है, इन सबको अब ये आदत भी नहीं बदल सकती और किसी की परेशानी भी नहीं देखी जा सकती। तो रहना भी सभी के साथ होता है असल में दुनिया के अंदर जो है, अब मिजाज भी नहीं बदल सकता और ये भी जो
دل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسے اپنے میزان پہ تولو نہ زمانے کا مزاج، سب کو دل تم سا ملا ہو یہ ضروری تو نہیں، یہ بھی ہے. تو اس کے لیے وہ بتا دیں کہ کیسے بدگمانی لوگوں کی دور کی جائے، اپنی عادت بدل لیں یا مزاج بدل لیں، کیا کریں اس کے لیے؟ نہیں ندیم بھائی، آپ کی عادت بہت اچھی ہے. انشاءاللہ مجاز صاحب بتائیں گے کہ کس طرح زمانے کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور حیات و کائنات کو بھی ساتھ لے کر چلیں. تھوڑا سا انتظار، شمع صاحبہ سے بات کر لیں. جی بتائیے. ہاں باجی، مجھے تھائرائڈ اور بی پی کا شکایت ہے. تھائرائڈ اور بی پی، جی بی پی آپ کا لو ہے کہ ہائی رہتا ہے؟ ہائی. جی کیا کریں مجاز صاحب ہائی بی پی کے لیے؟ ہائی بی پی کے لیے ایک تو یہ اناردانہ ادرک اور پودینے کی چٹنی بنا کے رکھ لیں، اور وہ کم سے کم 1 چمچ روز لیا کریں. اس میں ادرک جو ہے وہ تھوڑا کم مقدار میں، اناردانہ اس سے کم مقدار میں، اور پودینہ زیادہ. تو اس سے 2 چھوٹی الائچی صبح شام لیا کریں. تھوڑی دیر ننگے پیر پھرا کریں فرش پر، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار کم سے کم 300 بار پڑھیں، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چلتے پھرتے یا وہاں پڑھا کریں. انشاءاللہ بلڈ پریشر ان کا نارمل رہے گا. تھائرائڈ کے لیے صبح کو جو یہ ٹیبلٹ لے رہی ہیں وہ بند نہ کریں جی. اور پیاز کو بیچ میں سے کاٹ کے چھیلنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں لے کے اور گلے پہ رگڑا کریں صبح کے ٹائم. انشاءاللہ تھائرائڈ ان کا نارمل رہے گا. جی 6 سوال مجاز صاحب. جی وقت بھی کم ہے. انجم صاحبہ نے مجھے سے بتایا کہ بھائی کے کانوں سے پانی بہتا ہے. انہیں یہ چاہیے کہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں. 3 سادے کاجو انہیں روز دیں، اور ان کے کان میں دیسی گھی کی بوند گرم کر کے رات کو ٹپکایا کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. کان بالکل ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. نمک کے پانی کے غرارے بھی کر لیا کریں صبح شام. جی بڑھے ہوئے پیٹ سے نجات کے لیے 29 سال عمر ہے ان کی. ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ پیٹ پہ لپٹس کے پتے باندھا کریں. اتنا چوڑا نیفا تھا سیلیں جیسے شلوار کا پجامے کا نیفا ہوتا ہے، اس میں لپٹس کے جو سفیدے کا پتا کہلاتے ہیں، لپٹس کے لمبے والا جو پیڑ ہوتا ہے وہ بھر کے پتے اور پیٹ پہ وہ بیلٹ باندھ دیا کریں. اور کم سے کم 40 دن یہ کر لیں. انشاءاللہ پیٹ بہت کم ہو جائے گا. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. تیز گرم پانی پیا کریں 3 ٹائم کم سے کم کھولتا ہوا، جیسے گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتے ہیں صبح دوپہر شام. لیکوریا کا علاج انہیں یہ چاہیے کہ 50 گرام چنے بھنے ہوئے روز ناشتے میں لیا کریں میں چھلکوں کے، اور ان کو پھٹکری کے پانی سے استنجا کرنا ہے. جب بھی پیشاب کرنے جائیں تو پھٹکری کا پانی لے جائیں، بنا کے رکھ لیں پہلے ہی سے، اس میں اور سادہ پانی ملایا اور اس سے استنجا کریں. انشاءاللہ انفیکشن ختم ہو جائے گا، لیکوریا بند ہو جائے گا. اور تل بتا رہے تھے چہرے پہ سیب کا سرکہ کپ میں لے کے روئی بھگو کے وہ چہرے پہ لگائیں تلوں پہ. انشاءاللہ سب تل ختم ہو جائے گا. مرچیں لگیں اس سے تو اس میں تھوڑا پانی ملا لیں. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، اللہ میرے چہرے کی حفاظت. اور لیکوریا کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں. جی گھر میں پریگنینسی کا معاملہ ہے، ابتدائی ایام ہے، طبیعت گھبراتی ہے، کیا کریں؟ ہاں اس بچی کو یہ چاہیے کہ شہد اور دودھ رات میں لیا کریں. 1 گلاس دودھ میں کم سے کم 1.5-2 چمچ شہد ملا کے روز رات کو. جوں کا دلیا اگر مل جائے تو جوں کا دلیا 1.5 چمچ رات کو دودھ میں پکا کے کھیر بنا کے رکھ لیں اور صبح کو ناشتے میں کھایا کریں. نہ گھبراہٹ ہوگی نہ کمزوری ہوگی انشاءاللہ. اگر الٹی آتی ہوں تو 2 چھوٹی الائچی صبح شام لے لیں. اور گیس نہ بنے اس کے لیے سوکھی میتھی، جو کلیجی وغیرہ میں میتھی سکھا کے عورتیں ڈال لیتی ہیں، وہ سوکھی میتھی سالن میں ڈال کے کھایا کریں. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار اپنے اور بچے کی حفاظت کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 150 بار صبح 150 بار شام، جس سے آپ کو گھبراہٹ نہ ہو. جی نمازوں کی پابندی. سوکھی میتھی جو کسوری میتھی کہلاتی ہے. کسوری میتھی. جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب. رشیدہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، ممبئی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا؟ رشیدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. بشیر احمد صاحب حیدرآباد سے. جی بشیر بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہاں ہمارے وائف کو پائلس کا پرابلم ہے. جی خونی ہے بادی ہے؟ ہاں 2 بھی ہے. دونوں ہی ہیں؟ اچھا دونوں ہے. منیمم 12-13 سال سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. مجاز صاحب کیا کریں؟ جی اور بھی کوئی پرابلم بہت ہو رہا کمر میں. ٹھیک ہے غور سے سنیے اس کا کیا علاج ہے. جی مجاز صاحب. انہیں چاہیے کہ کم سے کم 5 انجیر صبح کو نہار منہ کھایا کریں. اس سے انشاءاللہ ان کی پائلس بھی ختم ہو جائے گی اور روز لیٹرین بھی ہوگی. پائلس میں اگر ان کے مسے ہیں تو لیٹرین کی جگہ پہ سرسوں کا تیل لگایا کریں الٹے ہاتھ سے اندر تک. کم سے کم دن میں 3 یا 4 بار 1 کپ میں کر کے رکھ لیں اپنی لیٹرین میں. جب بھی پیشاب کرنے جائیں سرسوں کا تیل لگا لیا کریں. اور
ایک کام یہ کریں کہ سر دھونے کے ریٹھے آتے ہیں، ایک ریٹھا کوٹ کے وہ پانی سے نگل لیا اور اوپر سے آدھی چٹاک سفید مکھن جو اس سے مل جائے ڈیری سے، مکھن سفید والا ہے گھر پہ نکال لیں ملائی سے، وہ مکھن آدھی چٹاک 30 گرام کھایا کریں روز، 1 مہینے علاج کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پائلس ختم ہو جائے گی۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان رب لا کل شیء حفیظ 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار۔ جی مجاز صاحب، سب سے اہم آخری سوال جو ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے ندیم بھائی کا، کہ عادت سے مجبور ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی تو کرتے ہیں لیکن لوگ اس نیکی کو بھی غلط نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یا اگر ہمدردی ہے تو لوگ اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، نہ عادت بدل سکتے ہیں اور نہ لوگوں کا نظریہ، تو کریں کیا؟ نہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے معاملہ۔ عادت اللہ کی طرف سے سیٹ ہے اور ان لوگوں کا رویہ بھی اللہ کی طرف سے سیٹ ہے، اپنی نیکی نہ چھوڑیں۔ اور یہ ان کا درد بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ کتنی بدگمانی کرتے رہیں، اپنے اللہ سے ان کا تعلق ہونا چاہیے، اپنی نیکی نہ چھوڑیں بلکہ اللہ سے دعائیں بڑھا دیں کہ اللہ ان کا بھلا کر، یہ بدگمانی کر کے اپنے لیے دوزخ کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، انہیں بچا۔ ان کی ہمدردی یہ بھی ہوگی، بہت بڑی ہمدردی ہوگی، یہ دنیا میں تو لوگوں کے کام آ رہا ہے لیکن آخرت بھی لوگ سمجھ، تو اپنا توکل اللہ پہ رکھیں، اللہ کے لیے اپنی نیت کو درست کریں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، تو اگر یہ اللہ کے لیے کام کریں گے تو ان کی یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ تو الزام بھی لگاتے ہیں، بدگمانی بھی کرتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے 20 سال ہو گئے الحمدللہ اس لائن میں پرواہ کرتا ہی نہیں بالکل کسی کی، کیونکہ مجھے تو اللہ تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ پیڑیاں چڑھنی ہے آپ کو تو سائڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے نظر ہٹانی پڑے گی، تب آپ منزل پا سکتے ہیں۔ بالکل مجاز صاحب، اور کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، اپنا کام یہ ہے کہ چلتے رہیں جس ڈگر پر جس کو آپ نے منتخب کیا ہے اور جس میں اللہ انہیں استقامت اللہ آپ کو استقامت دے، یہ بہتری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ کل بھی ناظرین انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع کے تعلق سے مجاز صاحب کی رہنمائی آپ سب تک پہنچائیں گے، تو کل کا پروگرام بھی دیکھنا نہ بھولیں۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، تو اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔